इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जी बिल आखिर नोटिस ले लिया है। शहबाज शरीफ की शामत आ चुकी है। शहबाज शरीफ हाजिर हो, बड़ा मुतालबा कर दिया गया है। वॉल्यूम 10 में क्या था, मुझे क्यों निकाला, बड़ा सवाल पूछा नवाज शरीफ साहब ने, और आज 6 सालों बाद जवाब आ गया है कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया था। एक इंतहाई अहम जज की जानिब से इंटरव्यू दिया गया है, उसका भी हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। मुफ्ती सईद आज पूरा दिन तमाशा लगा रहा, पिछले कई दिनों से तमाशा लगाया हुआ है। अब खुद ही जनाब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एक वीडियो भी सामने आ चुकी है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट ने जनाब नोटिस ले लिया है, और ये बड़ी खुशखबरी है, मैं समझता हूं बड़ी चीज है। और जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से चीफ जस्टिस का मूड सामने आ रहा है, जो वर्डिंग सामने आ रही है, उससे लगता है कि शहबाज शरीफ को अब अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। छुट्टी, खेल खत्म, बस बहुत हो गया, निकले आप, बस अब आपने बहुत लूट लिया ना, बहुत ज्यादती कर ली कौम के साथ। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अटारनी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जनाब जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। नोटिस फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात के हुक्म अदूली है। अच्छा जी, अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाजिया और सबको मालूम है। ये नोटिस क्या कानून में वाजिया हैं और सबको मालूम है, सबको मालूम है तौहीन अदालत क्या होती है। और अगर किसी को नहीं पता तो जाके सरदार तनवीर अलियास से पूछ ले, जो पीएमएजे के थे, उनसे पूछ ले जिनको नहीं पता। तो कहा सबको पता है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा सबसे पहले पैसे जारी करवाएंगे, पैसे जारी करवाना सबसे बड़ा मकसद है। तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे बाद में। अब सुप्रीम कोर्ट खुद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स करेगी, सबको बुलाएगी कि दो पैसे, सिक्योरिटी दो, फौज दो। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट खुद, उन्होंने कहा पहले पैसे जारी करवाएंगे, तौहीन अदालत वाला मामला बाद में चलाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। यह बड़ा वाजिया आज हो गया। अच्छा जी, गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म। यह बहुत बड़ी पेशरफ्त है। दसो ना, इधर आओ, कितने पैसे पड़े हैं, 21 अरब हैं या नहीं है, या 21 अरब ही 24 करोड़ के मुल्क में नहीं है। एटमी मुल्क के अंदर 21 अरब भी पड़े हैं या नहीं पड़े, रुपए, डॉलर नहीं, रुपए पड़े हैं या नहीं पड़े, वो भी जनाब रिकॉर्ड। और ये बड़ी पेशरफ्त है, रिकॉर्ड तलब करना कि पता तो चले ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो, 76 अरब जारी हो सकते हैं तरक्याती फंड्स के लिए, तो क्या ये 21 अरब इलेक्शन के लिए नहीं आ सकते। अदालत की सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हदायत। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया, इनको भी नोटिस जारी किया। अदालत का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात के हवाले से उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो ये जी बड़ी बात है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, बड़ी पेशरफ्त है जो आज ये इतना बड़ा काम हो गया है। और फिर जनाब करो जरा तुम, जरा करो तुम। और बल्कि वो खबर रखने से पहले मैं एक और खबर, एतजाज अहसन ने जो मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट को आइन कानून पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम को तलब करना चाहिए। एतजाज अहसन साहब ने कह दिया कि बुलाओ बुलाओ, ऑर्डर दो कि शहबाज शरीफ हाजिर हो। अच्छा जी, वजीर आजम कैसे कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। इलेक्शन से फरार के लिए फराड करने पर इनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन, उन्होंने कहा इनको बुलाएं, इनको जो है नोटिस इशू करें, इनको तलब करें कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं ये करवा रहे, क्यों फ्रॉड कर रहे हैं, और इनको जो है ना इस हवाले से मुकम्मल तौर पे ना कानून के कटहरे में लाना चाहिए। तो ये मुतालबात एहसन की जानिब से किए गए। अच्छा जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, गर्दन घोटो, इंसाफ का कत्ल करो, और जो है वो अपने मुताबिक जजों को मैनेज करो, इख्तियारात कम करो,
وہ سارا جناب کیس درخواست کی گئی تھی سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ نے اس پہ بھی بڑا دبنگ اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب نوعیت اب پیدا ہونے جا رہی ہے، عجیب صورتحال کل سے پیدا ہونے جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر بل کے خلاف 8 رکنی لارجر بینچ کل 13 اپریل کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جناب ججوں کے نام سنیے گا: جسٹس اعجاز الحسن، مظاہر علی نقوی، یہ نام بڑا اہم ہے، مظاہر علی نقوی جن کے خلاف ریفرنس بھی آ رہے ہیں، جن پر الزامات بھی لگ رہے ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ منیب اختر، محمد علی مظہر، عائشہ ملک، حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل ہیں۔ یہ 8 کے 8 وہ جج ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندیال گروپ ہے۔ تو یہ جناب 8 رکنی جو گروپ ہے وہ آ چکا ہے، اور اگر 8-0 سے فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب ایک اور بھی مطلب ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر اکثریت میجورٹی جو ہے وہ بندیال صاحب کے ساتھ ہے۔ ابھی بھی اس پہ بھی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ 8 ہی کیوں، فل کورٹ کیوں نہیں بنایا گیا، اور فل کورٹ بنانا چاہیے تھا، تو وہ چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ متی اللہ جان یعنی اس سارے معاملے میں انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں گلوز آر آف، اٹس اے ڈیکلیریشن آف وار۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پیپلز پارلیمنٹ is under attack by a bench of 8 judges of the kitchen cabinet of چیف جسٹس عمر عطا بندیال، کہ جو عمر عطا بندیال کے بغل بچے ہیں جو کہ کچن کیبنٹ ہیں، ان کی جانب سے طبلِ جنگ بجا دیا گیا ہے، اور لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارلیمنٹ، لوگوں کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس پر اٹیک ہو چکا ہے۔ اچھا جی، ایز پر پلان ناؤ عمران خان ٹو اناؤنس سو کالڈ لائرز موومنٹ لانگ مارچ۔ عمران خان لانگ مارچ کا وہ کہتے ہیں کہ اعلان کر دے گا آن ٹو اسلام آباد ٹو پروٹیکٹ دا گینگ آف 8۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پلان کے مطابق عمران خان وکلاء کو لے کر لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا تاکہ اس 8 کے گینگ کو بچایا جا سکے۔ لگاؤ جا کے توہین عدالت اگر لگا سکتے ہیں متی اللہ جان پہ، کھلم کھلا جی اس ملک کے اندر بدماشی ہوتی ہے۔ پھر جی یہ پہلے مفتی سعید والا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں، پھر والیوم 10 والی بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مفتی سعید کے حوالے سے جی آج سارا دن جو بے شرمی چلی، کسی بندے کی ذاتی زندگی کو چھیڑنا اور اس حد تک گرنا، اگر تم اس حد تک گر گئے ہو نا کہ کسی کے نکاح تک آ گئے ہو، کسی کے نکاح پہ بات آ گئی ہے، اتنا گر گئے ہو نا، تو پھر یقین مانو تم بہت گرے ہوئے ہو تم، اگر تم اس حد تک گر گئے ہو کہ جو ہے وہ ایک مولوی کو لے کے آ گیا عدالت کے اندر، اور یہ مولویوں کو عدالتوں کے اندر لانا، مولویوں کو استعمال کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ کبھی کسی کے خلاف مولوی اٹھ کے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف آ جاتے ہیں، یہی مسلمان ہے اس ملک کے اندر۔ باقی جو ہمارے جیسے گناہگار لوگ ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کب کوئی یہ آپ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ دیکھ کے کوئی بندہ نان مسلم کو پتہ نہیں کیا وہ فلاں کافر ہو، وہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس لائسنس ہے کسی کے کپڑے دیکھ کر کسی کو کافر ڈکلیئر کر دینا۔ ان کے ہاتھ میں اب اسلام آ گیا ہے، تو اللہ ہی بچائے جی، اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اچھا جی، وہ مولوی اب نوبت یہ آ گئی، اس حد تک یہ بے شرمی تھی کہ حمد میر کو ٹویٹ کرنی پڑ گئی۔ حمد میر جو بڑا ناقد ہے عمران خان کا، حمد میر صاحب کہتے ہیں پہلا نکاح شرعی تھا یا غیر شرعی، دوسرا نکاح پڑھانا جائز تھا یا نہیں، یہ ایک نجی معاملہ ہے، لیکن ایسے اسے سیاسی معاملہ بنانا شرعی ہے یا نہیں، یہ معاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور مقدمے کی سماعت کو بریکنگ نیوز کے صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم ان نجی معاملات کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ یہ جناب حامد میر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور یہ جو مولوی صاحب نکاح کی باتیں کر رہے ہیں نا، نکاح کی باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح فاسق تھا، فاجر تھا، یہ تھا، وہ تھا، عدت والا معاملہ، اب ذرا ان کا ایک پرانا کلپ ویڈیو بیان سنیے جو ماضی کے اندر وہ اس حوالے سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، آپ شامی کے نکاح باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا،
لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ الرحمن الرحیم، 1 جنوری۔ جی حضرت عمر کے حوالے سے بھی انہوں نے حوالہ دے دیا اور انہوں نے کہہ دیا عورت کا قید دینا ہی کافی ہے، اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں ویڈیو چلا چکا ہوں بشرا بی بی کی، جس میں وہ کہتی ہیں کہ میری عدت میرے اسی پرانے ہسبینڈ کے گھر میں نے مکمل کی تھی اور اس کے بعد وہاں سے نکلی تھی، لیکن یہ پہلا موقع نہیں حضور، یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف لانچ کیا گیا تھا لاہور بادشاہ مسجد کے خطیب مولانا عبد القادر آزاد کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ بی بی کا نکاح فاسق ہو چکا ہے، نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ غیر شرعی نکاح ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، ان پر جنت حرام ہو چکی ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا، بڑا وہ سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ ان پر جنت کے دروازے بند، نکاح ٹوٹ گئے۔ یہ پہلے بھی تو پہلے یہ کام نہیں جب مولوی نے کہا ہو۔ آپ جی نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، وہ کہتے ہیں مجھے نکالا گیا، آج جناب ایک لمبے عرصے کے بعد اس وقت کے جو جج تھے، اچھا جی جسٹس اعجاز افضل نے تفصیلی انٹرویو دیا ہے اے آر وائی کو جناب انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح کیا، انہوں نے کہا ایک تو حکامہ جو تھا نا، حکامہ والا، یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین تھے، جو کمپنی تھی ان کی یو اے ای کے اندر، اور 10,000 سے زائد درہم وہاں سے سیلری لے رہے تھے، 10,000 سے زائد سیلری پچھلے 6 سالوں سے لے رہے تھے سیلری نواز شریف صاحب جو ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، گھڑی والا معاملہ بڑا ہے، لیکن یہ اقامے پہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ دوسرا نے کہا جو والیوم 10 ہے نا، اس میں کوئی خفیہ معلومات نہیں ہے، اس میں ثبوت ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹڈ ثبوت ہے جو نہیں کھولا گیا تھا، کہ نواز شریف کی جو مالی بے ضابطگیاں ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ جو لین دین ہے، وہ مکمل فرینزک اور سارا ڈاکومنٹس ہیں۔ جو والیوم 10 ہے نا، جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ والیوم 10 کھولو، والیوم 10 کیوں نہیں کھولتے؟ اور شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی نہ کھولا ہو، وہ سارے اپنے مورے ایک ہی وقت میں مکمل تو نہیں ختم کر دیتے، سر تھوڑا سا کچلتے ہیں، اگر بندہ سیدھا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز پھر تو لہٰذا وہ سارے ثبوت ہیں اس میں۔ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا کہ اس کے اندر سارے ثبوت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی نواز شریف نے کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے میں نے یہ جائیدادیں خریدی، وہ جھوٹ جعلی تھی، وہ جو قطری کھاتا وہ جعلی تھا، تو بے شمار انہوں نے انکشافات کیے ہیں جو کہ آپ اے آر وائی نیوز پہ جا کے سن سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ انٹرویو دیا ہے، اس سے پہلے ون سائیڈڈ چیزیں چلتی تھی، مسلم لیگ نون تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اور اقامہ پر نکال دیا، پاناما میں کچھ نہیں تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاناما بینچ میں سے کسی نے اپنا انٹرویو دیا اور کھل کر سارے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ سب سے پہلے بات انہوں نے بتائی کہ پاناما بینچ پہلا جو بنا تھا وہ جمالی صاحب اس وقت جو چیف جسٹس تھے ان کی سربراہی میں تھا، وہ اس کے ممبر نہیں تھے، لیکن وہ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے، ریٹائر ہو گئے۔ پھر دوسرا بینچ بنا، وہ ٹوٹ گیا، اور اس میں وہ دوسرے سینئر موسٹ جج تھے جو کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا تھا۔ انہوں نے کہا جب معاملہ سامنے آئے، کھلے میاں صاحب کی تقریر آئی، یہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، پھر قطری ہاتھ، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، تو جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار جو ہیں انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ نواز شریف اور فیملی جو ہے یہ اپنے اثاثوں کے ذرائع نہیں بتا سکے، اور سب کچھ انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ ٹھیک نہیں، غلط ہے، اور وہ انہوں نے تو اپنا آلموسٹ فیصلہ۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اے آر وائی نیوز پہ مزید جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ ویڈیو یہاں پہ لمبی ہو رہی ہے۔ بہرحال جی والیوم 10 کے اندر کیا کچھ ہے اور یہ مجھے کیوں نکالا کا آج جواب آ گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔